الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو دیکھو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر ہم نے ان پر نہ ختم ہونے والی نحوست بھرے دن میں تیز آندھی چلائی تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر جو لوگوں کو جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرف اکھاڑ نہیں رہی تھی قوم عاد کا تذکرہ بار بار گزر چکا ہے ان کی طرف اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم هود ألا تتقون أتبنون بكل ريع آية تعبثون یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور درختوں کو پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے محل تعمیر کر لیتے تھے اور بڑی نعمتیں اللہ نے دی بڑی طاقت و قوت تھی لیکن پیغمبر کی تکذیب کی ان کو جھٹلایا اور ان کو رسول نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ہوا کا عذاب بھیجا اور اس کو مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بادل آیا اور ایک سفید بادل تھا ایک سرخ بادل تھا اور ایک بالکل کالا بادل تھا تو ان لوگوں نے ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنے لیے جو سا بادل پسند کرو تو کالے بادل کو اختیار کیا کہ اس میں پانی زیادہ ہوگا بارش ہوگی فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم تو بادل کا جب رخ ان کی بستی کی طرف ہوا تو سب لوگوں نے بادل کو دیکھ کر کے اس کی طرف آ گئے اور بارش کا انتظار کرنے لگے لیکن بجائے بارش کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ بارش کی برسنے لگی اور ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگی بلکہ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری انگوٹھی ہے اور
मरूभूमि के बीच में जो सुराख है, इतनी सी हवा अल्लाह ने चलाई थी। और एक जगह है कज़्ज़बत समूद वआद बिल-क़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अुहलिकू बित-ताग़ियह वअम्मा आद फ़अुहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह। कौम आद को बड़ी तेज़ और तेज़ हवा के जरिए से हलाक किया गया। सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयाल, जो 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसलसल चलती रही। और वो हवा ऐसी थी गोया जैसे किसी भी चीज़ को ज़मीन से उखाड़ के फेंकते हैं ना, उखाड़ने में ताकत लगती है, तो वो हवा उनको, चूँकि वो डील डोल वाले और बड़े ताकत वाले और बहुत गंदे तरह के लोग थे, तो गोया हवा जो है उनको ऐसे ज़मीन से उखाड़ती थी और फिर उनको हवा में नचाया जाता था। और इस तरह की कैफियत हो गई थी कि वो हवा में आपस में टकराते थे, उनके सर आपस में टकराते थे और इस तरीके से अल्लाह ने उनको हलाक किया। कअन्नहुम अअजाज़ नख़्ल ख़ाविया, गोया के दरख्त, खजूर के दरख्त के तने पड़े हुए। यहाँ भी अल्लाह ने ये फरमाया कि जड़ों से उखड़े हुए खजूर के तने जिस तरह बाहर उखेड़ दिए जाते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और उसकी जो कैफियत होती है वो हशर अल्लाह ताला ने उनका किया। फिर अल्लाह फरमा रहा है कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, तो देखो कैसा रहा मेरा अज़ाब और मेरा डराना। ये तो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को तंबीह है कि इतनी बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें जब हलाक व बर्बाद हुई अल्लाह के अहकाम न मानने की वजह से और रसूल की रिसालत का इनकार करने की वजह से, तो फिर तुम क्या हो। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे। गोया जो अज़ाब इन कौमों को हुआ है उससे बचने का रास्ता क्या है, उससे बचने का रास्ता कुरान, कि हमने कुरान भेजा, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, कुरान को समझो, कुरान को सीखो, कुरान को पढ़ो, क्योंकि यही किताब हिदायत है। हिदायत की किताब अल्लाह ने कुरान ही उतारी और दूसरी चीज़ नहीं उतारी हिदायत के लिए। कुरान को अल्लाह ताला ने उतारा ताकि हम इसको सीखें, इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, समझने की कोशिश करें। ये कुरान का एजाज़ है कि अल्लाह ने इसको इतना आसान बनाया कि 5-6 साल का बच्चा भी कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लेता। और उस 6 साल के बच्चे के सामने कोई बड़े से बड़ा शेखुल हदीस नमाज पढ़ा रहा और कुरान पढ़ने में गलती कर दे तो लुक़मा देने में झिझकता नहीं होगा, और लुक़मा देगा कि आप गलत पढ़ रहे हैं। तो ये कुरान मजीद का एजाज़ है। नाबीना लोग कुरान याद कर लेते हैं और इतना ज़बरदस्त याद होता है। अभी 2 हफ्ते पहले गोंडी जाना हुआ था एक मस्जिद में प्रोग्राम में, तो पढ़ाई हो रही थी मकतब की, तो इमाम साहब ने बताया कि एक लड़का था 14 साल का होगा, तो बिल्कुल गूंगा लड़का, कुछ भी नहीं बोल सकता है, लेकिन जब वो कुरान सुनाने के लिए आया उनके पास, तो उन्होंने बुलाया तो वो कुरान मजीद के अल्फाज सही पढ़ रहा था और उसमें आवाज़ निकल रही है, बाकी और कोई बात नहीं कर पा रहा, बाकी सब कुछ कुरान एकदम सही पढ़ रहा है। तो ये भी अल्लाह का कितना बड़ा, अल्लाह की कुदरत की बात है कि बाकी कुछ नहीं बोल पाता है, न कुछ सुन पाता है, क्योंकि गूंगा आमतौर पर वही होता है जो सुनता नहीं, तो न वो सुन सकता है न बोल सकता है, मगर कुरान बराबर पढ़ता है। तो कुरान का एजाज़ है। ऐसे कई लोगों को हमने खुद अपने आंखों से देखा कि और कुछ नहीं बोल सकते मगर कुरान पढ़ते हैं। तो एक साहब है, उनकी ज़बान में लुकनत है, मीरा रोड में रहते हैं, पूरी गुफ्तगू में हकलाते हैं, कुरान पढ़ते हैं एकदम शानदार पढ़ते हैं, कहीं पर कोई लुकनत नहीं, कहीं पर ज़बान अटकती पटकती, तो कुरान का एजाज़ है। तो आज भी अल्लाह ताला दिखाता है, और बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के लोग तक भी कुरान यूज़ करते हैं, कई बूढ़े लोग भी कुरान याद करते हैं, बहुत से लोग रिटायर हो जाते हैं, काम काज से फारिग हो गए तो कुरान में लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं और हिफ्ज़ कर लेते हैं।
کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان کام، تو دل پہ لینے کی ضرورت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا، کچھ بھی نہیں آتا تھا تو پہلے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جو ہے ہم لوگ جب پڑھتے تھے وہاں نیرل میں تھے، ماسٹر صاحب فلمی دنیا میں کام کرتے تھے وہ پہلے، بعد میں وہ اس سے توبہ کر کے آئے تو مدرسے میں انگریزی پڑھانے لگے، تو اس وقت ان کو الف با لکھنے نہیں آتا تھا، نہ پڑھنے آتا تھا، لیکن انہوں نے سیکھا اور سیکھتے 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 اتنی اچھی عربی گفتگو، عربی میں ہم لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور قرآن مجید کو ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ تو ذوق اور شوق جب انسان میں ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے۔ کذبت ثمود بالنذر، کہ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں ظاہر ہے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو ایک نبی کو جھٹلانا در حقیقت سارے نبیوں کو جھٹلانا، کیونکہ ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی کا مشن ہے، سب کی تلقین ہے، سب توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، سب جو ہے آخرت پر یقین دلانے کے لیے آئے، تو ہر ایک کا مقصد ایک ہی تھا، سارے نبیوں کی دعوت۔ تو اگر ایک نبی کو جھٹلایا جا رہا ہے اس کا مطلب سارے نبیوں کو جھٹلایا گیا۔ تو کیا کہا قوم سمود نے؟ أَبَشَرٌ مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، کہ بھلا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگے؟ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بڑی غلطی اور دیوانگی کی بات ہوگی کہ ہمارے جیسے آدمی، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ۔ لوگ کوئی رہبر، کوئی رہنما اور قوم کا کوئی سمجھانے والا اگر ان کے درمیان آتا ہے تو لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہیں، تو ہمارے جیسے ہیں تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ یا تو بہت مالدار ہوتے ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ ان کے پیچھے چلا دیے جاتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں ان کو، یا پھر انسان نہیں فرشتہ ہوتے تو مان لیتے ہیں۔ مگر اعتراض کرنے والے کسی حال میں خالی نہیں ہوتے۔ اگر فرشتے ہوتے نبی تو وہ کہتے کہ فرشتوں کو کیا کام، نہ ان کو جو ہے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، نہ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، نہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نہ کمانے کا جھنجٹ ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر کیا کریں، ہمیں ہمارے جیسے مسئلے ان کے پاس ہوتے تو سمجھ میں آتا، یہ اعتراض کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو فرشتے ہوتے تو یہ اعتراض ہوتا۔ اب انسان ہیں اور اس میں دولت مند ہوتے تو اعتراض کرتے کہ ان کو کیا، ان کے پاس تو پیسے ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں اور ہمارے پاس تو دنیا بھر کے مسائل ہیں، تو اس میں بھی مسئلہ ہوتا۔ تو عام طور پہ جو ہے اس طرح کا اعتراض لوگ کرتے ہیں، تو اعتراض کرنے والوں کی زبان کو تو بند نہیں کیا جا سکتا، وہ کسی بھی صورت میں اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے انسان ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، کیا ہم میں سے اسی پر وحی نازل کی گئی؟ بلکہ یہ سخت جھوٹا اور شیخی بگاڑنے والا شخص، یہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے یا مجھے رسول بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ، وہ جھوٹ بولتے تھے تاکہ مجھے سرداری حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کل پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور شیخی بگاڑنے والا کون ہے۔ آج تم جتنا جھٹلانا چاہو جھٹلا دو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن جو ہے مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو بڑا ہونے کا لوگوں کا اپنا معیار ہے، دولت مند کو یا جس کے پاس چند پیسے آ جائے ان کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ بڑا ہونا تو کوئی اور ہی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ۔ تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب اس پہاڑ میں سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکال دیں آپ، تو پہاڑ میں سے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی نکلنا آسان،
لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی، گابھن اونٹنی پہاڑ سے نکال دیا، وہ تیزی سے آئی اور قوم کے درمیان آ گئی۔ لوگوں نے دیکھا تب بھی اس کو نہیں مانا، البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک دن جو ہے اس کا طے ہونا چاہیے، ایک دن تمہارے جو جانور اور مویشی ہے وہ پانی پئیں گے۔ تو وہ اونٹنی جو ہے جس دن اس کی باری رہتی تھی وہ پورا پانی ختم کر دیتی تھی۔ تو اس پر بھی جو ہے ان کو اعتراض ہوا اور ایک شخص کو بلا کر کے اس اونٹنی کو ختم کروا دیا، قتل کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، اور تقیب ہوں تو آپ ان کو دیکھتے رہیے کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں، مستقبر اور صبر سے کام لیجیے۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو خبردار کر دیجیے کہ ان کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی گئی، تو ہر ایک باری والے کو باری پر ہی آنا چاہیے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، تو ان لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر اس نے دست درازی کی اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ تو قرآن مجید میں سورہ الشمس میں كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم، کہ ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد جو ہے اس کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا، مار دیا۔ تو اس کے بعد جو لفظ قرآن نے استعمال کیا فدمدم عليهم ربهم، میں اکثر کہتا ہوں اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ کسی عربی لفظ کے اس کے صحیح مفہوم کو ادا کر سکے۔ ایک امام گزرے، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، اور قرآن مجید کے الفاظ کے معانی کی تلاش میں بہت محنت اور جستجو انہوں نے کی، اور جو پیور عربی بولنے والے علاقے تھے بدوؤں کے اور دیہاتیوں کے، تو ان علاقوں میں وہ سفر کرتے تھے خاص طور سے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی جو بول چال ہے وہ سنیں گے تو قرآن کا صحیح لفظ سمجھنا ہے۔ اب اردو ترجمہ کرنے والے بولتے ہیں فدمدم علیہم ربہم کا، کہ اللہ کو غصہ آیا ان کی گناہ کی وجہ سے، لیکن وہ حقیقی مفہوم نہیں آتا ابو بارہ دمدمہ کا جو لفظ ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تقریباً اس علاقے میں گزارے جہاں دیہاتی لوگ رہتے تھے، تو دیکھا کہ ایک بچی ہے، اس کی ماں گھر کے باہر کسی کام سے گئی اور پکانے کے لیے چولہے پر جو ہے اس نے ہانڈی رکھی ہوئی تھی، تو وہ ہانڈی کھول کر کے اور اس کا جو ڈھکن گر جاتا، تو وہ بچی وہ جب ڈھکن گرا نا تو جلدی سے وہ بچی باہر گئی، اور اس بچی نے اپنی ماں کو بلاتے ہوئے کہا یا اماں دمدمت القدر، کہ امی جان وہ جو ہانڈی تھی وہ کھول کر کے کیا ہو گئی، اس کا برتن گر گیا۔ تو دمدمہ کا لفظ ہانڈی کے کھولنے کے لیے استعمال کیا اس بچے، اس سے انہوں نے سمجھا کہ وہ دمدمہ کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل پر لفظ استعمال کیا، کون سا؟ فدمدم علیہم ربہم، کہ جیسے اس کو اندر سے کیسے غصہ آتا ہے، اللہ کو اس قدر شدید قسم کا غصہ ہے۔ اب صرف غصہ کے لفظ میں وہ مفہوم نہیں ہو پائے گا، اب پوری آپ کو ایک کہانی سنائی گئی تب جا کر کے آپ نے اس لفظ کو تھوڑا سا سمجھا کہ وہ کیا لفظ تھا، لیکن ویسے ہی آپ ترجمہ دیکھ کر کے، اور ہر ترجمے میں یہ سب چیزیں تھوڑی لکھی رہتی ہے کہ آپ ترجمہ دیکھ کر کے سمجھ جائیں۔ تو بہرحال اللہ کا عذاب آیا، تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ کیا عذاب آیا؟ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، پھر ہم نے ان پر ایک ہی زبردست چیخ بھیجی، تو وہ کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گیا۔ کھیتوں پر کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے کانٹے لگا دیتے ہیں چاروں طرف سے، تاکہ مویشی یا کوئی بھی کھیت کے اندر داخل نہ ہونے پائے، ہوتا ہے نا۔
لیکن وہ چند دن تو صحیح ظاہر رہتے ہیں، لیکن پھر وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے اگر آنا جانا شروع ہو جائے تو وہ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، وہ لکڑی کانٹے کی وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طریقے سے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ گویا اللہ کی طرف سے بار بار ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو قرآن کے دامن میں آ جاؤ، قرآن کو اپنا لو۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اور اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوشش کرنا یہ عبادت سے بڑھ تو اور ساری عبادتوں سے افضل ہے کہ اللہ کا کلام ہے نا براہ راست، اور ہم اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،